अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो यही उदास कर देने वाली ख़बर है कि तारिक मतीन जो हैं वो तारिक मतीन मेरे कोलीग भी रहे हैं, हमने इकट्ठे काम किया है दो इदारों में। उनके भाई अतर मतीन साहब जो कराची में एक डकैती का बुनियादी तौर पर वो यानी अब उस वाक़या ने हमें बताता है कि असल सच्चा सहाफ़ी एक ज़िम्मेदार शहरी पहले होता है और किस हद तक ड्यूटी बाउंड होता है कि अतर मतीन साहब जो हैं यानी समा न्यूज़ में काम करते थे, सीनियर प्रोड्यूसर, वो घर जा रहे हैं। वाक़या आपके इल्म में है, मैं सिर्फ मुख्तसर बता रहा हूँ कि उन्होंने एक रास्ते पे होती हुई डकैती की वारदात देखी, किसी और के साथ हो रही थी। दो डाकू किसी और को लूट रहे थे और उन्होंने अपना यानी ज़िम्मेदार शहरी के तौर पर एक फ़र्ज़ निभाते हुए ये उसके बीच में आए और उन्होंने एक चोर को जो छीन रहा था उसको अपनी गाड़ी से हिट किया, जिसके जवाब में उसने पलट के फिर इनको मौके पर ही गोली मार दी, शहीद हो गए। और ये वो सहाफ़ी हैं, ये वो जर्नलिस्ट हैं जो लेक्चर नहीं दिया करते, जो अपनी पारसाई की कंपेन्स नहीं चलाया करते, ये कोई अपने किसी महंगे पैकेजेस पे काम नहीं करते, ये ड्रामे नहीं करते, ये डील्स नहीं करते, ये सेठ के साथ प्रॉफिट में शेयरिंग नहीं करते, ये ख़बरों को बेचते नहीं हैं, ये मामलात को नहीं बेचते, ये खामोशी से सर झुका के अपना काम करते हैं, जनमन लोग। और चूँकि ये बातें सिर्फ नहीं करते बल्कि एक्शन पे बिलीव करते हैं, तो वही एक्शन उन्होंने किया बग़ैर किसी तकरीर के। उन्होंने अपने सामने एक जुर्म होते हुए देखा, उसको वो अपनी कैपेसिटी में रोकने के लिए गए, मदद की और उस फ़र्ज़ की अदायगी में किसी और को बचाते हुए उन्होंने अपनी जान दे दी। एक वाक़या ये है। दूसरा वाक़या वो भी सिंध सांगड़ की एक वीडियो वायरल हो रही है। अगेन वही पुरानी तस्वीर, हिंदू माँ बाप खड़े हैं और फरियाद कर रहे हैं कि उनकी दो बच्चियों को अगवा कर लिया गया है और जो छोटी बच्ची है वो 12 साल की है और वो डिसअपीयर्ड है, कुछ नहीं पता। और ज़ाहिर है कि ये वीडियो आते साथ ही सामने हम सब एकदम ये समझ गए हैं कि इन दोनों बच्चियों को भी, हिंदू बच्चियों को, इस्लाम के नाम पे अगवा किया गया है और अब बताया जाएगा कि उनको मुसलमान कर दिया गया और उनकी शादी हो गई है। कोई 40 साल का होगा, कोई 60 साल का होगा, और या फिर अल्लाह माफ़ करे खुशनसीब हुई ये बच्चियाँ तो ये खबर आएगी कि ये मुसलमान हो गई हैं और इनकी शादी हो गई अपने से 40-50 साल बड़े आदमी से, अगर ये खुश नसीब हुई। वरना ज़ाहिर है कि अल्लाह माफ़ करे डेड बॉडीज़ मिल जाएंगी या नहीं मिलेंगी। अच्छा, अब इन दोनों ख़बरों को, ये सिंध से इनका ताल्लुक़ है। बिलावल भुट्टो जो कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में, बिलावल भुट्टो क्या करते रहे? बिलावल भुट्टो के हवाले से आज ही खबर ये है कि वो बुनियादी तौर पर लाहौर में कानून और आइन के बारे में तकरीर फरमाते रहे। वो ये बताते रहे कि आइन जो है कितना ज़रूरी होता है, कॉन्स्टिट्यूशन कितना ज़रूरी होता है किसी नेशन स्टेट के लिए। ये भी बताते रहे कि रूल ऑफ लॉ जो है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है और उसके बगैर कोई सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकती। और ये भी फरमाते रहे कि जुडिशरी जो है बुनियादी तौर पे वो कानूनी बहसों का फोरम है, वो कानून की और आइन की इंटरप्रिटेशन का फोरम है, वो डैम बनाने का फोरम नहीं है। बड़ी अच्छी बातें हैं, ये सारी बड़ी अच्छी बातें हैं, लेकिन ये बातें जिस वक्त लाहौर में बिलावल कर रहे थे उस वक्त उनके सूबे की ये दो खबरें मैंने आपके इल्म में। अच्छा, अब इससे पहले कि मैं बात आगे करूं, मैं आपसे गुजारिश करूं कि अब पीटीआई का, यानी मैं समझता हूं कि शदीद तरीन मैं नाक़िद हूं और मैं दानेदारी से ये समझता हूं कि उन्होंने मेरे मुल्क को बर्बाद कर दिया है और बहुत नाकाबिल तलाफ़ी यानी जो नुकसान उन्होंने पहुँचाए हैं, मैं नहीं समझता कि इसका नुकसान पूरा होगा। ऐसा नहीं था कि उनको कोई वो मौलाना तारक जमील वाली बात, वो बिल्कुल गलत है कि उजड़ा हुआ चमन इसको मिला था, या अल्लाह इसको उजड़ा हुआ चमन मिला था, या अल्लाह इसको, वो बिल्कुल मुनाफ़िक़त है। ऐसा नहीं था कि मतलब उजड़ा हुआ चमन बिल्कुल नहीं था, इससे बहरहाल बेहतर था। ऐसा नहीं है कि बहुत हंसी खुशी पाकिस्तान था और सब बड़े खुश थे, नहीं, लेकिन इससे बेहतर था जिसमें। लेकिन इसके बावजूद, यानी मैं पीटीआई का शदीद तरीन नाक़िद हूं, लेकिन आदमी को फेयर होना चाहिए। फेयर होकर मैं ये बता रहा हूं कि पीटीआई की गवर्नमेंट ने, फेडरल कैबिनेट ने ये प्रपोज किया था, अभी चंद हफ्ते पहले की बात है, इसी तरह के वाक़यात पे, कि तब्दीली मज़हब पर पाबंदी 18 साल से कम उम्र, तब्दीली मज़हब पर पाबंदी लगा दी जाए। यानी ये कि आप कानून साजी करें कि पाकिस्तान में जो बच्चा या बच्ची भी 18 साल से कम उम्र है उसको ये इख्तियार हासिल नहीं होना चाहिए कि वो अपना मज़हब तब्दील कर सके। 18 साल का बालिग हो जाए उसके बाद मज़हब तब्दील कर ले। ये बाकायदा कानून साजी पीटीआई ने प्रपोज की थी, लेकिन नहीं हो सका। वो जो हमारा एक कंजर्वेटिव जो मुल्ला बैठा हुआ है उसने ऐसे करके देखा, पीटीआई भाग गई। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जब ये गवर्नमेंट अभी आई थी और आतिफ मियाँ को उन्होंने प्रपोज किया कि हम अमेरिका से लेकर आएंगे और फाइनेंस वो देखेगा आके, तो एकदम शोर उठा अहमदी अहमदी अहमदी। उन्होंने यूं मुल्ला ने देखा है, पीटीआई भाग गई। तो तब्दीली की जो दावा लेकर उठे थे, उन्होंने जब अपनी
حکومت جب قائم ہو رہی ہے, یہ میکسیمم سپورٹ ہوتی ہے کسی پولیٹیکل پارٹی کو ایٹ پوائنٹ آف ٹائم, کہ الیکشن ہو گئے ہیں اور آپ جیت گئے ہیں اور آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, آپ ون پیج بھی ہیں اور آپ طاقت میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے زیادہ مضبوط لمحہ پی ٹی آئی کی سیاسی جو یعنی آپ کا یہ سفر ہے, اس میں پی ٹی آئی کو یہ لمحہ میسر نہیں ہوا جو یعنی 2018 کے الیکشن کے فوراً بعد, نتائج آنے کے بعد جب حکومت بن گئی تھی تو اس وقت یہ مضبوط ترین پوزیشن میں تھے. یہ وہی پوزیشن تھی لگ بھگ جب پرویز مشرف نے 12 اکتوبر کو اقتدار سنبھالا تھا, اور وہ 3-4 دنوں میں کنسالیڈیٹ کر کے 17 اکتوبر کو اس نے ایک تقریر کی تھی اس وقت, اور پھر اس وقت سے شروع ہو کے اگلے 3 سال پاکستان پر مکمل اس کا اقتدار تھا. وہ اپنی مضبوط ترین پوزیشن میں تھا, لیکن وہ اپنی مضبوط ترین پوزیشن میں بھی ہوتے ہوئے کالا باغ ڈیم انیشیٹ ہی نہیں کر سکا. خیر واپس آتے ہیں. تو جب پی ٹی آئی اپنے مضبوط ترین دور سے گزر رہی تھی, اس مضبوطی میں بھی عاطف میاں پر یہ بھاگ گئی. تو اس کے بعد پھر ان سے یہ توقع کرنا کہ یہ مذہبی معاملات جو کہ بگڑے ہوئے ہیں, یعنی ان جرائم کو جن کو مذہب کا نام دیا جاتا ہے, یہ کرمنل ہے, یہ اغوا ہے بیسیکلی, ابڈکشن اور فورسفل اس کے بعد میرج, یہ ساری کی ساری یہ اغوا ہے نا. مطلب ہے آپ نے کسی کی 12 یا 13 سال کی بچی کو اغوا کر لیا, اس کے بعد آپ نے اس نام آپ جو مرضی دے کہ میں نے مسلمان کیا, میں نے شادی کیا, آپ نے اس کا ریپ کیا, ایک بچی کا آپ نے اس کو ملسٹ کیا. اس کا کوئی دوسرا آپ کہیے الفاظ استعمال ہی نہیں ہو سکتا. حقیقت یہی ہے. اچھا, تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ پروگریسو جماعتیں ہیں پاکستان کی. پی ٹی آئی, میں نے آپ کو مثال دیا کہ انہوں نے ابھی لیجسلیشن یہ لانے لگے تھے, بھاگ گئے. اس کے بعد انہوں نے اپنا پہلا فائنانس منسٹر احمدی کو کنسیڈر کیا تھا لیکن بھاگ گئے. دوسری پروگریسو کون سی پارٹی ہے؟ پیپلز پارٹی. آپ کو گزارش کر دی ہے کہ یہ مستقل آن گوئنگ سندھ میں ہونے والے معاملات ہیں جو کہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں. اور میں بلاول بھٹو اور جو آصفہ بھٹو ہیں اور بختاور ہیں, ان کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو عام طور پہ ہم فراموش کر جاتے ہیں انسانی حوالوں سے. وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو اور اپنی دونوں بہنوں کے ساتھ یہ دبئی کے امریکن اسکول میں جب یہ پڑھتے تھے تو ظاہر ہے کہ پریولیج تو یہ ہیں اور تھے, لیکن اسکول میں آپ کو پتہ ہے بچوں کی بلنگ ہوتی ہے اور بڑی اوپن ہوتی ہے. تو یہ جب امریکن اسکول میں پڑھتے تھے تو ایک تو انہوں نے اپنی ماں کی بے بسی دیکھی ہے, انہوں نے اپنے باپ کو جیل میں دیکھا ہے, اور انہوں نے اسکول میں پڑھتے ہوئے اپنے پیئرز, اپنے کلاس فیلو کی وہ جو سٹائر اور طنز ہے, بلنگ ہے, وہ انہوں نے برداشت کی ہے. ان کو کہا جاتا تھا مسٹر 10% کا بیٹا ہے یہ, کیونکہ وہ تو انٹرنیشنل ٹرم بن گئے. گلف میں تو بہت ہی اخباروں میں کامن ٹرم تھی مسٹر 10% ان کے والد کے لیے, اور پھر ان کی والدہ کے لیے جو کرپشن کے الیگیشن لگتے تھے. تو وہ دوسرے ان کے کلاس پیئرز وغیرہ پڑھتے تھے مختلف نیشنلٹیز کے, مختلف ملکوں کے, تو وہ تو نہیں بخشتے اس عمر میں. تو یہ تینوں بچے ایک اس طرح کی ایک بلنگ کا بھی شکار ہوئے ہیں اپنے اسکول میں, تو ان کا درد وہ بالکل ایک سا ہے. ان تینوں بچوں نے اپنی ماں کی بے بسی کو دیکھا ہے, نانا کی پھانسی کی کہانیاں سنی ہیں, اور پھر باپ کو جیل میں دیکھا ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کی بے بسی بھی دیکھی ہے. تو ان تینوں بچوں کا یہ عام طور پہ اگر آپ نوٹ کریں سوسائٹی میں ویسے بھی, کہ جن بہن بھائیوں کی ماں جلدی چلی جائے یا باپ جلدی چلا جائے یا فورسفلی ان کے ماں باپ ان سے چھین لیے جائیں, تو پھر ایسے جو بچے جو پروان چڑھتے ہیں, یعنی جب گرو اپ ہو رہے ہوتے ہیں اس دوران, اس پیریڈ کے جو 5, 6, 7, 10, 12 سال ہوتے ہیں, ایسے بچے جن کی ماں چھن جاتی ہے یا باپ چھن جاتا ہے, فوت ہو جاتے ہیں, چھن جاتا ہے, تو ایسے جو بچے ہیں بہن بھائی, عام بہن بھائیوں کی نسبت ان میں جو آپس کا رشتہ ہے, محبت ہے, وہ بہت گہرا, بہت زیادہ ہوتا ہے. کیونکہ ایسے بہن بھائی جو ہیں, ایک تو ان کا درد ایک ہوتا ہے, سب نے ماں کھوئی ہوتی ہے ایک ہی, یا سب نے ماں کی دوری جھیلی ہوتی ہے, یا باپ جیل میں گیا ہے تو تینوں کا گیا ہے نا, تو تینوں اس حوالے سے ایک دوسرے کا درد سمجھتے ہیں, تینوں کا باپ کیا ہے. اچھا, بولنگ ہوئی ہے جس حوالے سے ہوئی ہے, ماں کے حوالے سے ہوئی ہے یا باپ کے حوالے سے ہوئی ہے, وہ تینوں پر ایک طرح کی ہوئی ہے نا. تو تینوں ایک, یعنی اب یہ بہن بھائی تو تھے ہی تھے, لیکن ان کے درد کے رشتے بھی ایک ہو گئے, ہم درد ہو گئے, درد کا رشتہ. بلنگ ایک طرح کی ہوئی تو ایک دوسرے کو, تو اس طرح کے بچے جو ہیں وہ دوسرے کے عام بہن بھائیوں کی نسبت زیادہ قریب ہوتے ہیں. یہ ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ اس طرح کے جو بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو آپ ان سے یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ درد کی بے بسی کی ایک ان کے ساتھ خود غنڈہ گردی ہوئی ہوئی ہے, ان کے ساتھ لاقانونیت ہوئی ہوئی ہے, تو یہ اس بے بسی, اس درد سے چونکہ گزرے ہیں, لہٰذا یہ باقی بے بسوں کا درد محسوس کریں گے, اسی شدت سے محسوس کریں گے جیسے جو مصیبت ان پر گزری. اچھا, بنسبت اس آدمی کے جس پر یہ بے بسی نہیں گزری, جو اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ یعنی بلنگ کیا ہوتی ہے یا بے بسی کیا ہوتی ہے, ہیلپ لیسنس کیا ہوتی ہے, یعنی جو آدمی گزرے ہی نہیں ہے اس سے, وہ اس درد کا اندازہ نہیں لگا سکتا جس پر یہ سب کچھ جس نے اپنی جان پر جھیلا ہوتا ہے.
تو بلاول اور بلاول کی جو مطلب ہے، ان سے آپ یہ توقع اگر لگائیں تو جائز طور پر لگا سکتے ہیں کہ یار انسانی معاملات میں تو کم از کم یہ سیاست نہیں کریں گے، پیسہ نہیں کریں گے، انسانی معاملات میں تو کم از کم یہ آگے آئیں گے. اور اگر آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کا سارا فوکس وہاں جو یہ بتاتے ہیں وہ ہاسپٹلز اور وہ انسانی حوالے سے معاملات ہیں جن پر یہ اپنی پروموٹ کرتے ہیں، اور ڈیولپمنٹ بھی خیر ہے. لیکن یہ جو خبریں ہیں نا جو مستقل ہیں، میں اسٹریٹ کرائم تو خیر ہوتا ہے، بڑے شہروں میں ہوتا ہے، وہ علیحدہ ایک کہانی ہے، مطلب وہ بھی حکومت کی ذمہ داری، کسی اور کو تو نہیں ہے. لیکن یہ جو ہندو بچیوں والا معاملہ ہے، آن گوئنگ ہر 2 مہینے بعد ایک خبر، ہر 3 مہینے بعد ایک خبر. یہ ماننا پڑے گا کہ بلاول بھٹو اور ان کی بہنیں وہ تمام تر جو بے بسی اور درد اور کرب سے وہ گزرے اور خود گزرے اور انہوں نے دیکھا. میرا یہ خیال ہے کہ ایک طویل حکومت جو ان کو ملی ہے 2008 سے سندھ کی حکومت چلی آ رہی ہے، اور یہ پریولیج میں ہے، پروٹوکول میں ہے، غالباً یہ وہ بے بسی بھول چکے ہیں. اور وہ طاقت اور وہ پروٹوکول اور وہ جو سب کچھ اب دیکھیں نا کب سے یہ بیٹھے ہیں 2008 سے، تو یہ 14 سال تقریباً یہ وہ بے بسی بھول گئے ہیں. یہ اب ان کے لیے قصہ ماضی ہو گیا ہے، ورنہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اتنی بے دردی، اتنی بے حسی دکھائی جائے جو بلاول بھٹو دکھا رہے ہیں، سندھ حکومت دکھا رہی ہے، پیپلز پارٹی دکھا رہی ہے. اور یہی میں نے آپ کو پی ٹی آئی کی بھی مثال بھی دے دی ہے. تو کیا یہ رویہ مذہب کے نام پہ کمزوروں کے ساتھ ظلم، ان کی بیٹیوں کو اغوا کرنا، ان کے ساتھ ریپ کرنا، غنڈہ گردی کرنا، کیا یہ صرف سندھ میں ہو رہا ہے؟ بالکل نہیں. میں نے آپ کو اس سے پہلے عثمان مرزا کا اسلام آباد بھی ہوا. اچھا پختونخوا بلوچستان میں تو خیر یہ ہوتا ہی ہے. تو ویلا کو اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ بنیادی طور پہ جب جن معاشروں میں قانون اور آئین کی حکمرانی نہیں ہوتی تو پھر وہاں ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی طاقتور ہے جو بندوق پکڑ کے آتا ہے اور ساری ملیاں بیٹھ کر دیتا ہے. اس بندوق بڑے والے کے نیچے پھر بندوق والے ہوتے ہیں. انگریزوں کی بائی دا وے کالونی کیا تھی؟ اچھا اس سے پہلے بادشاہت کیا ہوتی تھی؟ یہ اوپر بادشاہ بیٹھا ہے، نیچے اس نے علاقوں میں مختلف اپنے جاگیردار، زمیندار، یہی نواب ان کو یعنی اپوائنٹ کیا ہوتا تھا کہ اپنے اپنے علاقے میں تم جو چاہے کرو، لیکن مجھے اتنا مالیہ دینا ہے، اتنا پیسہ دینا ہے، اور اگر مجھے ضرورت پڑے گی تو تم نے اتنے گھوڑے دینے اور اتنے بندے دینے ہیں جنگ لڑنے کے لیے. ایز سمپل ایز دیٹ. باقی تم آزاد ہو، جو مرضی کرو اپنے علاقوں میں. تو پھر وہ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہندوستان کے نواب اور یہ وہ راجے ان کے آپس میں یہ شرطیں لگتی تھیں کہ جو ہمارے جو یعنی رعیت اسے کہتے ہیں، رعایا یعنی عزت دار لوگ، رعیت نیچے بالکل ہی یعنی ڈاؤن ٹراڈن لوگ، یعنی کسان اور وغیرہ وغیرہ. تو وہ جو راجے مہاراجے ہوتے تھے اور وہ جو نواب ہوتے تھے، تاریخ بھری پڑی ہے. یعنی ان کے کھیل یہ ہوتے تھے آپس میں، کبوتر بازی اور مرغے لڑانا، بٹیر لڑانا، اور ان کا شوق ہوتا تھا نتھوں کو تولنا. نتھیں کیا ہیں؟ یعنی وہ جو کماری بچیاں یعنی ان کو نتھ ڈال دی جاتی تھی شادی کے بعد، یعنی نتھ کھول دی جاتی. تو وہ جو اپنے اپنے علاقے میں یہ جاگیردار اور راجے اور مہاراجے اور یہ نواب، یہ اپنے ہی جو رعیت ہوتی تھی اپنے لوگوں کی بچیوں کا شکار کیا کرتے تھے، لڑکیوں کا شکار کیا کرتے تھے. اور شکار کرنے سے یعنی ظاہر کو ریپ کیا کرتے تھے اٹھا کے، اور اس کی نتنی جو ہے وہ اتار کے اپنے پاس ایز اے ٹرافی رکھ لیا کرتے تھے. اور پھر وہ چونکہ بہت ہی معمولی وزن کی ہوتی ہے، وہ جو نت ہے بڑی ہی یعنی معمولی وزن، آؤنسز، اور وہ اتنی اکٹھی، یعنی ان کا مقابلہ یہ ہوتا تھا کہ کس کے پاس آدھا سیر ہو گیا ہے، کس کے پاس 1 سیر ہو گیا ہے. یعنی اتنی بچیوں کا انہوں نے ریپ کیا ہے، 100 کا کیا ہے، 200 کا کیا ہے، 300 کا کیا ہے، 400 کا کیا ہے. تو یہ وہ روایت ہے جو انگریز کے زمانے میں یا اس سے پہلے بادشاہوں کے زمانے میں، پھر بعد میں انگریز کے زمانے میں یہ کنٹینیو ہوتی گئی، چلتی گئی. انڈیپینڈنس کے بعد بھارت میں فیوڈلزم ختم کر دیا گیا کمپلیٹ طور پہ، نہرو کر گیا تھا. ہمارے ہاں یہ معاملہ آج تک چل رہا ہے. تو یہ باقی جو یعنی آپ کا یہ فیوڈل اور اس کے نیچے، اور یا پھر ملا ہو اس کے نیچے، یعنی یہ قانون کو توڑنے والی قوتیں، جبر کی قوتیں، غنڈہ گردی کی قوتیں، یعنی جو غنڈہ گردی کی جو قوتیں ہیں وہ قابض ہیں، جو کھلے عام غنڈہ گردی کرتی ہیں. اور باقی جو لوگ ہیں بس وہ اس غنڈہ گردی پہ چپ ہیں، اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں مینلی. تو امید تو یہ تھی کہ اتنے طویل اقتدار کے بعد یعنی اس انسانی مسئلے پہ بلاول کچھ کر پاتے. افسوس کو کچھ نہیں کر پا رہے. وی لوگ اس بات پہ بس ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ کبھی کوئی وقت آئے کہ پاکستان میں کبھی قانون اور آئین کی حکمرانی ہو. لیکن ابھی تک تو غنڈہ گردی جیت رہی ہے، اور آگے بھی غنڈہ گردی جیتتی دکھائی دیتی ہے. پھر بھی دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے، اور ہمسایوں کو بھی شاد اور آباد رکھے.